नीलम ने तैयारी में ज़्यादा एहतमाम नहीं किया और सिर्फ 10 मिनट में लिबास बदल के निकल आई। सफ़ेद फूलों वाली स्याह शलवार कमीज़ के साथ बालों की पौनी टेल बनाए तो फिल्मी दुनिया की कोई सुपरस्टार नहीं, एक आम सी कॉलेज की लड़की नज़र आती थी। इसका फितरी अंदाज़े हुस्न बहरहाल निगाहों को खैर करता था। मेकअप के बगैर कैसी लग रही हूँ मैं, वो कंधे पर बैग झुलाते हुए मुस्कुराई। मैंने कहा, इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा। वो यही सुनना चाहती थी। वो बहुत खुश नज़र आ रही थी और इसके जज्बात का एहतराम मुझ पर लाजिम था। मैंने डॉक्टर रांझा और मासी हीर से मिलने की ख्वाहिश का इजहार वापसी तक मुलतवी कर दिया। पॉर्च में ड्राइवर चमकती दमकती गहरे नीले रंग की होंडा कार को महज आदतन मजीद चमकाने में मसरूफ़ था। नीलम देखते ही इसने आगे वाला दरवाज़ा खोला। नीलम ने सर को नफ़ी में हिलाया, वो छोटी गाड़ी लाओ। ड्राइवर कुछ मायूस हुआ मगर इसने हुक्म की तामील की। वो गाड़ी को रिवर्स गियर में वापस ले गया और चंद मिनट में एक सफ़ेद रंग की सुजुकी KFC ले आया। FX ले आया। जब मैं छुप के कहीं जाती हूँ तो ये गरीबाना सी गाड़ी इस्तेमाल करती हूँ। होंडा कार अभी नहीं आई है, सबकी निगाहों में आती है और गाड़ी को देखने वाले जब मुझे देखते हैं तो मजमा लग जाता है, वो बोली। ड्राइवर ने फिर इसके लिए आगे वाला दरवाज़ा खोला था मगर वो पीछे मेरे साथ बैठ गई। शादमान से निकल के ड्राइवर ने पूछा, कहाँ चलूँ मैडम। इसने मेरी तरफ देखा। जी तो चाहता है लक्ष्मी की तरफ चलें मगर वहाँ सब फिल्मी दुनिया वाले मिल जाएंगे। 5 स्टार होटलों से तो वैसे बेजार हूँ मैं, क्या ख्याल है कहीं और चलें। मैंने कहा, बशीर मछली वाले की तरफ। डोला माही रिश्वत रश बहुत होगा। तो फिर ग्वाल मंडी चलते हैं, वापसी पर पुरानी अनारकली से फालूदा खाएंगे। वो बच्चों की तरह हंसी। तकरीबन 1.5 घंटे बाद जब हम वापस आ रहे थे तो मैंने नीलम से कहा, क्या हर्ज है अगर एक नज़र डॉक्टर रांझा और मासी हीर को भी देख लें। इसकी मुस्कुराहट का फोर हो गई। अभी इस वक्त। मैंने कहा, ज़्यादा देर तो नहीं हुई, 11 बजे हैं। इसने कहा, वो सो चुके होंगे, फिर क्या हुआ, जगा लेंगे। मैंने कहा, कितने खुश होंगे वो तुम्हें मेरे साथ देखकर। मैंने कहा, कल चलेंगे लेकिन अब निकले हैं तो आज का काम आज ही कर लें, कल पर नहीं छोड़ते। मैंने कहा और नीलम की रजामंदी के फैसले को नज़रअंदाज करते हुए ड्राइवर को हेयर क्लिनिक का पता समझा दिया। नीलम के एतराज़ या एहतजाज नहीं किया मगर इसका लुत्फ़ दानिस्तन ख़त्म हो गया। वो खामोश और मुतफक्किर नज़र आने लगी और इसका सबब भी मुझ कुछ देर बाद मालूम हो गया। आगे जाके ड्राइवर कुछ कंफ्यूज होने लगा तो मैंने इसकी रहनुमाई की और 10 मिनट बाद गाड़ी रोकने को कहा। हीर क्लिनिक की ऊपर वाली मंजिल तारीख पड़ी थी। वो यकीनन सो गए थे। जो कार मैंने चंद रोज़ पहले डॉक्टर रांझा के साथ जाके ख़रीदी थी वो ऊपर जाने वाले जीने के सामने सड़क के किनारे मौजूद थी। आसपास का सारा इलाका तारीके में डूबा हुआ था क्योंकि यहाँ स्ट्रीट लाइट्स के खंभे तो मौजूद थे मगर इनके बल्ब फ्यूज़ हो चुके थे, यहाँ तो टूट गए थे और इन्हें बदलने की ज़रूरत किसी ने महसूस ही नहीं की थी। मैंने कई बार कॉल बेल बजाई मगर ऊपर की मंजिल पर खामोशी का तसलसल बरकरार रहा। कोई आहट या कदमों की चाँप तक सुनाई न दी जिससे पता चलता है कोई दरवाज़ा खोलने उतरा है। उम्मीद तो मुझे ये थी कि डॉक्टर रांझा ऊपर कटहरे की दीवार से झांक कर पूछेंगे कि भाई कौन आ गया है खैर से आधी रात को। फिर अचानक मैंने एक और बात नोट की। सड़क पर तो ना जाने कब से रोशनी नहीं थी मगर हीर क्लिनिक और उसके साइन बोर्ड पर एक बल्ब रात भर ज़रूर रोशन रहता था। अब ये बल्ब ही नहीं, हीर क्लिनिक का साइन बोर्ड भी गायब था। मेरा दिल बैठने लगा। अपनी आंखों पर एतबार ना करने की कोशिश की, कोई वजह ना थी। 18 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा वो बोर्ड यूं इस इमारत पर नुमाया नजर आता था जैसे दुल्हन के माथे पर टीका। वो बोर्ड अब वहाँ नहीं था। क्लिनिक के दोनों दरवाजे बंद थे और इनमें पुराने कुफल पड़े हुए थे। मैंने पलट कार में बैठी हुई नीलम को देखा। अपना हाथ घंटी पर रख दिया। इस खामोशी में घंटी की आवाज़ साफ सुनाई न देने का मतलब ये था कि घंटी ख़राब है या बंद पड़ी है। इसका स्विच ऑफ है। शायद पूरी इमारत का मेन स्विच ऑफ था। जब लोग घर से जाते हैं तो मेन स्विच ऐसे ही ऑफ कर जाते हैं, ये एहतियात का तकाजा है। और फिर जब बिजली इस्तेमाल करने वाला ही कोई ना हो तो मेन स्विच को ऑन रखने का फ़ायदा। इस घर के मकीन भी कहीं चले गए थे, शायद हमेशा के लिए जगह छोड़ गए थे। मैंने परेशानी के आलम में गाड़ी का रुख किया। नीलम, यहाँ तो कोई भी नहीं है। इसने मुझसे नज़रें मिलाए बगैर कहा, हाँ ऐसा ही लगता है। मैंने इस पर नज़रें जमा के कहा, तुम मेरे सामने एक्टिंग मत करो, तुम्हें मालूम था। नहीं, मुझे इसका डर था, नीलम ने एतराफ़ जुर्म के अंदाज में कहा। मैंने पलट के अपने उजड़े हुए चमन को देखा। बाहर आने से पहले ही इसे खिज़ां की नज़र लग गई थी। नीलम, मैंने कहा था तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वो खामोश रही। इसलिए तुम मुझे रोक रही थी। हाँ, यही बात है। नीलम ने बड़ी मुश्किल से कहा, आई एम सॉरी नासिर, मगर इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तुम ज़्यादा अपसेट हो जाते। मैं इस शख्स की तरह शिकस्त खुर्ददा, हारा हुआ, मायूस और दुखी था
جو اپنی بے گناہی ثابت کر کے بالآخر جیل سے چھوٹے اور رشتوں کی پناہ کے لیے خوش خوش گھر کی طرف لپکے، مگر گھر کی دہلیز اسے پتہ چلے کہ اب اس کا کچھ بھی نہیں ہے، نہ گھر، نہ خاندان، نہ بیوی، نہ بچے، وہ تہی دس اور لاوارث ہو گیا ہے۔ نیلم نے کہا، بیٹھو ناصر، چلو گھر چلیں۔ نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، میرا گھر یہ ہے۔ میں نے زہر لہجے میں کہا کہ تمہارا گھر تھا خالی گھر، بس ایک مکان ہوتا ہے۔ وہ نیچے اتر آئی، آؤ میرے ساتھ۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا، تو مجھے صرف اتنا بتا دو کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں اداسی اتر آئی۔ یہ معلوم ہوتا تو میں خود تمہیں وہاں لے جاتی، یہاں کیوں لے کر آتی؟ میں معلوم کر لوں گا، تم جاؤ۔ کیسے معلوم کر لو گے اس وقت؟ کون ہے یہاں بتانے والا؟ اس طرف دیکھے بغیر میں نے آس پاس کے بہت سارے لوگوں سے پوچھا۔ ایک دکان کے سامنے 3 افراد تخت پر بیٹھے حقے کے کچھ لگا رہے تھے۔ میں ان کی طرف بڑھا تو وہ خاموش ہو کے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے کہا، آپ کو کچھ پتہ ہے یہ ہیر کلینک کیوں بند ہے؟ ان میں سے ایک نے کہا، کلینک بند ہونے کی وجہ تو ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے۔ دوسرا بولا، نہیں چلا ہوگا تو کلینک ابھی جمعہ 8 دن تو ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، شاید یہ لوگ کہیں چلے گئے ہیں۔ ڈاکٹر رانجھا اور ماسی ہیر، ان کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ او یار، یہ کیا نام ہوئے ہیر رانجھا؟ کب سے ڈاکٹر رانجھا اور ماسی ہیر ہو گئے؟ میں نے غصے کو قابو میں رکھا۔ ان کے بھی نام تھے؟ جی میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، وہ ابھی آئے تھے، اوپر کی منزل پر رہتے تھے۔ ایک نے کچھ یاد کر کے کہا، اوہو تم اسے پوچھ رہے ہو نا؟ یار وہ ادھر ریڈی نہیں لگاتا تھا، رانجھا شربت فروش، ڈاکٹری بھی کرتا تھا۔ میں نے کہا، بالکل وہی، تم جانتے ہو اسے؟ سب نے سر ہلا کے اقرار کیا، دیکھا تو تھا اسے 1-2 بار۔ بڑا ڈاکٹر ادھر شربت بیچتا تھا، سب سے ملتا تھا، اب نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا ہماری طرف۔ دوسرے نے کہا، ہمیں بتا کے نہیں گیا، وہ جہاں بھی گیا ہے۔ میں نے سڑک کے کنارے چارپائی ڈال کے سونے والے 2 افراد کو جگا کے پوچھا۔ وہ نیند سے جگائے جانے پر جذبس ہو گئے اور میرے فضول سوال سے زیادہ جذبس ہو گئے۔ اور جا یار، سونے دے ہمیں، کیا معلوم ہیر کلینک کا؟ پھر میں نے 2 گھروں کی گھنٹی بجائی۔ باہر آنے والوں نے نسبتاً شرافت سے کام لیا اور غالباً میرے شائستہ لہجے اور پریشان چہرے کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ مشورہ دیا کہ اس علاقے میں ایک اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہے، ایمرجنسی ہے تو میں اس کے پاس چلا جاؤں؟ ہیر کلینک کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتے تھے۔ میں مایوس لوٹ رہا تھا کہ مجھے ایک بیٹھک کے بند دروازے کی جھری سے روشنی جھانکتی نظر آئی۔ اندر سے ٹیپ یا ریڈیو پر گانے کی آواز بھی سنائی دی، تو میں نے دروازے پر دستک دی۔ صرف نکر پہنے ایک نوجوان باہر آیا۔ میرے سوال پر اس نے کہا، لو جی، وہ کیا کہتے ہیں، دکان اپنی بڑھا گئے، تم اسی کو پوچھ رہے ہو نا؟ وہ جو گدھ کی شکل کا گنجا اور موٹے شیشوں والی اینک لگا کے اور ٹائی باندھ کے ادھر بیٹھتا تھا؟ ڈاکٹر رانجھا، لوگ کہتے ہیں پہلے ادھر ریڈی پر ٹھنڈائی بیچتا تھا۔ لو جی، سب نے خیر کی، ورنہ میں دوائی لینے گیا تھا اس سے، وہ تو پاگل تھا۔ اچھا ہوا دوائی نہیں کھائی میں نے اس سے۔ میں نے کہا، وہ میرا چاچا تھا، آپ بتاؤ۔ نوجوان پر گھڑوں پانی پڑ گیا، ان کی بولتی بند ہو گئی۔ اچھا، او جی معاف کرنا، میں نے بڑی بکواس کی۔ کچھ معلوم ہے وہ کہاں گئے ہیں؟ لو جی، سامان جب ریڑے پر لاد رہا تھا تو میں نے پوچھا تھا کہ خیر سے اب کس طرف کا رخ ہے؟ اللہ رحم کرے وہاں کے رہنے والوں پر۔ تو وہ بولا، پتہ نہیں، فارسی میں کچھ بولا تھا، مطلب یہ تھا کہ دنیا بہت بڑی ہے، خدا کی بنائی ہوئی کہیں بھی آسرا کر لیں گے۔ چنگا جی۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر غائب ہو گیا تو میں آہستہ آہستہ واپس لوٹا۔ نیلم کار سے ٹیک لگا کے میری دیوانگی کا تماشا دیکھ رہی تھی اور لوگ اسے دیکھ رہے تھے، مگر اسے احساس نہ تھا۔ میں کوئی بات کیے بغیر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے گاڑی کو واپس موڑ لیا۔ مایوسی سے اور دکھ سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نیلم نے میرا سر اپنے کندھے سے لگا لیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ وہ چلے گئے، چھوڑ گئے مجھے۔ میں پھر یتیم ہو گیا۔ مجھے اپنا بیٹا سمجھنے لگے تھے وہ، ماں باپ سے زیادہ پیار دیا تھا انہوں نے مجھے۔ میرا دکھ انہی کا دکھ ان کو دکھ کر دیتا تھا۔ میں ان کے لیے کچھ کرتا تھا تو وہ خوشی سے رونے لگتے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں انہیں سارے زمانے کی خوشیاں دوں، مگر اس سے پہلے ہی سب ختم ہو گیا۔ میں ان کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو کے چلے گئے۔ انہوں نے مجھے صفائی پیش کرنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ وہ میرے کالے کرتوتوں کی کمائی پر لعنت بھیج کے مجھے چھوڑ گئے۔ میں سارا راستہ روتا رہا اور بولتا رہا، اور نیلم میرے سر کو تھپکی دیتی رہی، مجھے تسلی دیتی رہی، حوصلے کی تلقین کرتی رہی، صبر سے کام لینے کو کہتی رہی۔ ہم انہیں تلاش کر لیں گے ناصر، ایسی مایوسی کی کوئی بات نہیں۔ مانا کہ لاہور بہت بڑا شہر ہے، جب 50 لاکھ انسان رہتے ہوں وہاں کسی کا پتہ آسانی سے نہیں چلتا، مگر وہ ڈاکٹر ہے، کہیں تو کلینک کھولے گا نا؟ میں نے کہا، نیلم وہ اس شہر کو چھوڑ کے بھی جا سکتے ہیں، اس خیال سے کہ میں ان کی تلاش کر لوں گا۔ وہ میری صورت دوبارہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ میں بڑا گناہ گار ہوں، مجرم ہوں ان کا۔ انہیں تھوڑے دن کا سکھ دیا اور ہمیشہ کے لیے دکھ میں ڈال دیا۔ جب وہ سوچتے ہوں گے کہ وہ مجھ سے ملے نہ ہی ہوتے تو اچھا ہوتا۔ محرومی کی زندگی جو ان کا مقدر تھی، اسی پر قناعت کرتے تو آج کسی چیز کے چھن جانے کی اذیت سے دوچار نہ ہوتے۔
جب خدا نے ہی اولاد نہیں دی تھی تو پھر کسی کو اپنا بیٹا سمجھنے کی غلطی کیوں کی؟ گھر پہنچ کے بھی میرے آنسو خشک نہیں ہوئے۔ نیلم کی ہمدردی اور تسلی لا حاصل تھی۔ مجھے شدت سے احساس تھا کہ میری وجہ سے ڈاکٹر رانجھا اور ماسی ہیر کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے خوش قسمتی سے وہ سب کچھ پا لیا جس کے لیے وہ صرف خواب دیکھ سکتے تھے۔ ایک جوان بیٹا مل گیا جس نے ان کے سکھ کے سپنے سچ کر دیے، لیکن انہیں اپنے خواب کی تعبیر پر یقین آنے لگا تو اچانک سے سب ختم ہو گیا۔ اس انکشاف سے انہیں کتنا صدمہ ہوا ہوگا کہ ان کا بیٹا جرائم پیشہ لوگوں کا اعلی کار ہے۔ اس نے جو کچھ انہیں خرید کر دیا تھا وہ سب حرام کی کمائی سے خریدا تھا۔ رئیس جیسے لوگوں کی صحبت انہیں پہلے بھی پسند نہ تھی۔ وہ مجھے اس کی چنڈال چوکٹ سے دور رکھنے کے لیے سمجھاتے رہتے تھے۔ انہوں نے میرے دماغ سے انتقام کا بھوک بھی اتارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ دوڑتے تھے کہ کہیں میں وسیم کو یا ہاشمی صاحب کو قتل نہ کر دوں۔ میں راتوں کو غائب رہتا تھا تو وہ سو نہیں پاتے تھے۔ اب انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میرے کیا دھندے تھے۔ اتنا پیسہ میرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ میں نے ان کے لیے پہلے ایک مکان کرائے پر حاصل کیا، پھر وہی مکان خرید لیا۔ اس کے بعد تو جیسے مجھ پر دولت برسنے لگی۔ میں نے انہیں ہیر کلینک اور اس کے اوپر اپنا گھر فراہم کر دیا۔ اس گھر میں ٹی وی، فرنیچر، قالین اور پردے سب لا کے بھر دیے، یہاں تک کہ انہیں ایک کار بھی لا دی۔ بظاہر میں کوئی اتنا بڑا بزنس نہیں کرتا تھا، کسی رشوت خور محکمے کا افسر بھی نہیں تھا، میری آمدنی کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے باوجود میں نے لاکھوں خرچ کیے تو کیسے؟ کچھ دیر بعد جب میں پرسکون ہو گیا تو میں نے نیلم سے پوچھا، کیا انہیں بھی بڑے ملک صاحب نے طلب کیا تھا؟ اگر کیا تھا تو مجھے نہیں معلوم، مگر میرا خیال ہے کہ بلایا ہوگا۔ وہ بلواتے نہیں، اٹھواتے ہیں، اور ان کی پوچھ گچھ کا اندازہ بھی شریفانہ نہیں ہوتا۔ ضرور انہوں نے تشدد سے کام لیا ہوگا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے ناصر تمہارے ساتھ رہتا تھا اس سے ملنے کون لوگ آتے تھے؟ کیا وہ کبھی کوئی چیز چھپانے کے لیے گھر لایا تھا؟ ایک سوٹ کیس وہ کیا کرتا تھا؟ اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے اس کے پاس؟ یتیم خانے کا لاوارث لونڈا، میٹرک پاس، جس کے نہ کوئی آگے نہ پیچھے، اس نے تمہارے لیے یہ سب کیسے کیا آخر؟ نیلم کی خاموشی نے گویا میرے اندیشوں کی تائید کر دی۔ وہ بیچارے کیسے بتا سکتے تھے؟ چپ چاپ مار کھاتے رہے ہوں گے۔ ملک کو تو یقین ہوگا کہ میں نے اس کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کی اور اس کا مال غائب کر دیا۔ دشمنوں سے ملنے والے پیسے میں نے گاڑی خرید لی۔ $27,000 تو میں نے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے تھے۔ فارن ایکسچینج اکاؤنٹ بھی ہے تمہارا؟ ہاں، وہ ساری رقم اس میں محفوظ ہے۔ کچھ خرچ بھی ہو گئی تھی، مگر میرے پاکستانی کرنسی کے اکاؤنٹ میں پیسہ تھا۔ یہ میں ملک کو بتا چکا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ تفتیش کرنے والے کو ڈاکٹر رانجھا اور ماسی ہیر بہت مظلوم اور بے سہارا لوگ تھے۔ وہ اس عمر میں صحت مند بھی نہیں تھے۔ معلوم نہیں انہوں نے کتنا تشدد جھیلا، کتنی جسمانی اذیت اور ذلت برداشت کی۔ کیا تمہیں انہوں نے کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، وہ خاموش ضرور تھے، اور ماسی ہیر نے بھی بہت رو لیتی تھی اور کہتی تھی، بار بار یہی کہتی تھی کہ ہمیں ناصر سے یہ امید نہیں تھی، اس نے بہت برا کیا ہمارے ساتھ، ایسا بیٹا نہیں چاہیے تھا ہمیں۔ ہم بے اولاد ہی بھلے، ہماری کچی کوٹھی ہی اس محل سے بھی بھلی تھی۔ انہیں شادوں نے بھی بہت سمجھایا کہ یہ غلط ہے، ناصر کوئی غلط کام نہیں کر سکتا، وہ اپنی بیوقوفی سے پھنس گیا ہے، مگر وہ نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بیوقوف نہیں، بہت سیانہ ہے، وہ تو ہمیں بیوقوف بناتا رہا۔ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ جسمانی تشدد نہیں کیا گیا تھا ان پر، غالباً ان کے بڑھاپے کو دیکھتے ہوئے ذلت بہت اٹھانی پڑی تھی انہیں۔ اس کے باوجود وہ ملک کے خلاف گواہی کے لیے تیار تھے، مجسٹریٹ کے سامنے بیان حلفی دینے کے لیے بھی تیار تھے کہ ناصر کو اغوا کیا گیا تھا۔ بڑے ملک کی بدسلوکی کے باوجود وہ اس سے ڈرے نہیں تھے۔ ڈاکٹر رانجھا نے کہا تھا کہ اب کچھ تو کرنا ہی ہے نا ناصر کے لیے۔ بڑا ملک کیا کرے گا اس سے زیادہ ہمارے ساتھ؟ ہمیں جان سے مار ڈالے گا۔ مار ڈالے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم سمجھ لیں گے کہ بس اتنا ہی جینا تھا ہمیں اور ایسے ہی مرنا تھا۔ میں نے بہت برا کیا، وہ اس سلوک کے مستحق نہیں تھے۔ میں ان کو عزت و آرام کی زندگی دینا چاہتا تھا، مگر ملی انہیں ذلت اور خواری۔ جو تھا وہ سب چھن گیا، وہ دربدر ہو گئے، وہ بھی میری وجہ سے۔ بار بار خود کو الزام کیوں دیتے ہو؟ کیا خود تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے کوئی بہت غلط کام کیا تھا؟ تم کسی جرم میں ملوث ہوئے تھے؟ کوئی گناہ سرزد ہوا تھا؟ یہ تو ملک کی بدماشی تھی کہ تم پکڑے گئے اور بلا وجہ اس کے تناب کا نشانہ بنے۔ اس میں ہمت ہوتی تو ہاتھ ڈالتا ڈاکٹر مشہود یا مجھ پر اور شادوں پر۔ نزلہ برافو ضعیف، تم اور رئیس کمزور تھے تو مجرم ہو گئے، لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ صرف مجھ سے تعلق کی سزا ملی ڈاکٹر رانجھا کو اور ماسی ہیر کو، جیسے مجھے سزا ملی وسیم سے تعلق کی۔ تم نے بھی انہیں یہ بات سمجھائی ہوگی، لیکن حاصل کیا ہوا؟ کیا انہوں نے یقین کیا تم پر؟ نیلم نے نفی میں سر ہلایا۔ سمجھایا تو شادوں نے بھی تھا، تم سے زیادہ میں جانتی ہوں ناصر کو، مگر وہ ایک ہی بات کو روتے رہے کہ ٹھیک ہے، پہلے نہیں ہوگا، مگر اب وہ ایسا ہی ہے،
ہم تو دن رات دیکھ رہے تھے، اس کے رنگ ڈھنگ، اس نے غلط صحبت اختیار کر لی تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اس کا خمیازہ خود بھی بھگتا اور ہمیں بھی اس عمر میں خوار کیا۔ ایک عزت ہی تھی اپنے پاس، بڑا ملک نے جو ہمارے ساتھ کیا، اس کے بعد ہم ایک دوسرے سے نظریں ملاتے ہوئے شرماتے ہیں۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ہم تو بہت خوش تھے، مگر بڑا منحوس تھا وہ دن جب ناصر ہمارے گھر آیا تھا اور پھر ہمیں اپنے ساتھ یہاں سے لے گیا تھا۔ اور ان کا ڈپریشن میں مبتلا ہونا جائز تھا، وہ یہاں رہتے آئندہ بھی خطرہ ہوتا کہ ملک انہیں پھر اٹھوا لے۔ ان کی دوسری خطا یہ بن جائے گی کہ انہوں نے چشمدید گواہ کی حیثیت سے اپنا نام قانونی نوٹس میں دیا۔ وہ بڑے ملک کے خلاف عدالت میں گواہی دینا چاہتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے روپوش ہو جانے کا ایک سبب یہ بھی ہو، جب تمہیں رہائی مل گئی تھی تو ان کے کرنے کو کچھ نہ رہا، انہوں نے تم کو میرے سپرد کیا اور اپنی جان بچا کے چلے گئے۔ مگر تم فکر مت کرو، ان کے لیے جذباتی طور پر تم سے قطع تعلق اتنا آسان نہیں ہوگا، وہ تمہیں بھول نہیں پائیں گے، خواہ اس کے لیے کتنی بڑی کوشش کریں۔ میں نے کہا نہیں نیلم، وہ اب لوٹ کر نہیں آئیں گے، لوٹ کے نہیں آئیں گے، مگر تمہاری خبر ضرور رکھیں گے، کسی دن فون ضرور آئے گا ان کا۔ آج کل میں تم دیکھ لینا، وہ تمہارا حال پوچھیں گے۔ میری امید کچھ بندی، شاید تم ٹھیک کہتی ہو۔ تم ایسا کرو، جب ان کا فون آئے تو ان سے کہو کہ ناصر کی حالت بہت خراب ہے، وہ روتا رہتا ہے اور تمہیں ہر وقت یاد کرتا رہتا ہے، وہ بہت شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے۔ نیلم نے سر ہلایا۔ رائٹ، میں کہہ سکتی ہوں کہ اس کا ذمہ داری جتنا بڑا ملک ہے اتنے ہی آپ لوگ بھی ہیں۔ بڑے ملک کے ہاتھوں مارے جانے سے تو وہ بچ گیا، مگر اس کی ذہنی کیفیت میں وہ اپنے ہاتھوں پر اپنی جان لے سکتا ہے۔ پھر دیکھنا وہ کیسے نہیں آتے تم کو دیکھنے۔ میں نے خود کو پرسکون محسوس کیا۔ واقعی یہ بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی؟ جتنا دکھ مجھے ہے ان سے بچھڑنے کا، اس سے کہیں زیادہ دکھی وہ خود بھی ہوں گے۔ شدت جذبات میں انہوں نے ایک فیصلہ تو کر لیا، مگر ایسے فیصلوں پر قائم رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ والدین بھی اولاد کو آگ کر دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، اور چند دن بھی نہیں گزرتے کہ پچھتاوے کے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ عجلت میں کیے ہوئے فیصلے پشیمانی ایک روگ بن جاتی ہے، اور بالآخر انہیں اپنی عزت اور انا اور خودداری اور اصول پرستی سب کچھ بھول کے خود ہی اولاد کو منانا پڑتا ہے۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی جلدی وہ کہاں گئے ہوں گے۔ رہنے کی جگہ تو خیر مل ہی جاتی ہے، مگر ڈاکٹر رانجھا نے اپنا کلینک چھوڑ دیا، یہاں اس کی پریکٹس چلتی تھی۔ اس کا جمع جمایا اڈا تھا، کسی نئی جگہ جا کے وہ بڑی مشکل میں پڑ جائے گا۔ کون آتا ہے ایک نئے ڈاکٹر کے پاس جو پورا ڈاکٹر بھی نہ ہو؟ کئی برس تو کوئی فائدہ، ڈاکٹروں کو فارغ بیٹھنے مکھیاں مارتے گزر جاتے ہیں۔ نیلم میرے موڈ کی تبدیلی سے خوش تھی۔ میری بات لکھ لو، آج تمہیں تو کل وہ ضرور مجھ سے معلوم کریں گے کہ ناصر کیسا ہے اب۔ میں نے کہا نیلم، تمہارے لیے ٹیلی فون کے محکمے والے کچھ بھی کر سکتے ہیں، تم اپنا فون نمبر بدلواتی رہتی ہو۔ ایک کام کرو۔ کیسا کام؟ صبح اپنے فون پر آبزرویشن لگا لو، یہ کہو کہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، ٹیلی فون کرنے والے فحش کلامی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ اس نے چٹکی بجائی۔ بالکل ٹھیک، اس سے میرے نام آنے والی ہر فون کال ریکارڈ ہو جائے گی، اور یہ پتہ چل جائے گا کہ کون کے فون اور کہاں سے کیا گیا تھا۔ سیدھے سادے لوگ ہیں، انہیں شک ہی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اگر تم انہیں باتوں پر لگا سکو تو یہ ہو سکتا ہے کہ 10-15 منٹ میں کوئی وہاں پہنچ جائے جہاں سے وہ فون کر رہے ہوں۔